नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में तमाम अंबिया इकराम की, रसूल अज़ाम की हयात तय्यबा, मजहबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से इंशाअल्लाह ताला आज हम आपको बताएंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के क्या वाक़यात हैं। आपने कल सुना कि उनकी कौम ने नाफरमानी की और रब ताला ने उनको जो अल्फाज कहे उन्होंने वो अल्फाज नहीं कहे बल्कि अपनी मर्ज़ी से जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाह ताला ने उसकी सज़ा इनको ये दी कि इनके अपने ही कौम के अंदर ताउन फैल गया और तकरीबन 70,000 बंदा उसके साथ वफ़ात पा गया। कि नाफरमानियाँ हमेशा बलाओं को घेरती हैं। जिस तरह आजकल ये आप कोरोना वायरस जो है हमारे यहाँ पर आया हुआ है, बल्कि वर्ल्ड में पूरे भी जो है वो सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ताला महफूज रखे सबको, और जिनको ये बीमारी हो गई अल्लाह ताला उनको भी शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो इस दुनिया से चले गए उन मुसलमानों को अल्लाह ताला अपनी जवान रहमत में जगह दे। तो उन जो है लोगों ने भी इसी तरह घमंड किया, गरूर किया, तकब्बुर किया, नबी की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने ताउन उन पर मुसल्लत कर दिया। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 120 साल तक पहुंच चुकी है और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग का हक जो है वो अदा कर चुके हैं। एक रोज़ हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाते हैं और आकर अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ आपकी जान लेने के लिए। जब उन्होंने इतनी बात आते ही डायरेक्ट ही कह दी उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ के अंदर आप पढ़ सकते हैं इस जो है हदीस को कि उन्होंने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को एक थप्पड़ रसीद किया तो उनकी आंख जो है वो बाहर निकल आई। अब वो उसी हालत में वापस जब अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो पेश हुए और कहा मेरे मालिक तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता। तो अल्लाह ताला ने शाह फरमाया मैं तुम्हारी पहले आंख ठीक कर दूं, तुम टेंशन ना लो, कोई बात नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को मौत के लिए हम मना लेंगे। अब जब उन्होंने जो है वो आंख अल्लाह ताला ने वापस लगा दी, अब इस्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिर दोबारा भेजा। अब यहाँ पर चंद लम्हे के लिए रुक जाएं और इस बात को समझने की कोशिश करें कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। कौन नबी ऐसा है जो अल्लाह के पास जाना पसंद नहीं करता? हर नबी की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जल्द इस दुनिया से छुटकारा हासिल करके मैं अपने रब्बे कायनात के पास चला जाऊँ। लेकिन अगर आप गहरी तफसीर के अंदर जाती हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरअसल हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को ये अदब सिखाया कि तुमने मेरे पास तो आकर फ़ौरन ही ये कह दिया कि मैं आपकी जान लेने आया हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आए तो तुमने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, तुमने उनके आगे ये नहीं कहना कि फरिश्तों पर ज़्यादा ताकत जो है वो नबियों के पास है। तो क्या शाह फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अब उन्होंने कहा कि मैंने नहीं भी मरना, चलो जाओ, मैंने तुम्हारे साथ जा सकता। अब क्या हुआ, इससे ये भी साबित हुआ कि नूर जो है वो बशर के रूप में आ सकता है। पहले ऐसे ही होता था, इस्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में आते थे और आपके आने की ये निशानी होती थी कि जिस जगह पर मौत होनी होती थी, जिस घर के अंदर, जिस मकान के अंदर जब आप आते, दरवाज़ा जब नोक करते तो पूरा घर जो था वो कांपता था और लोगों को मालूम हो जाता था कि इस्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। तो तब भी आप इंसानी शक्ल में आए, इससे क्या साबित होता है कि नूर जो है वो बशर की सूरत में आ सकता है, इंसानी सूरत में आ सकता है, जो चाहे बेस बदल सकता है। तो क्या कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का भी पता चला कि किस तरह उन्होंने एक फरिश्ते की जो है वो आंख निकाल दी, कि नबूवत की ताकत बहुत ज़्यादा है। अब उन दोनों का मुकालमा सुनिए और ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि नबी के आगे किसी की नहीं चलती। अब क्या कहा उन्होंने, क्या मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। इनके साथ बहुत सारी रवायात हैं कि जिसमें मुख्तलिफ जो है वो गुफ्तगू पर जो है ना वो टॉपिक पर बहस की गई है। मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्राईल ने कहा कि अब अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, अब आप बताएं कि अब आप क्या कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अच्छा तो मेरी जान कैसे निकालेगा? उन्होंने कहा जी कि मैं आपके मुंह के ज़रिए से जो है वो निकालूंगा। उन्होंने कहा वो कैसे तू मेरे मुंह के ज़रिए से निकाल सकता है, उसके साथ तो मैंने अलग सा बातें की हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा फिर ऐसे करता हूँ, आपकी आँख के ज़रिए से निकाल लेता हूँ। उन्होंने कहा लो, उसके साथ तो मैंने रब की तजल्ली देखी है, वो कैसे तू मेरी आँख के ज़रिए से जान निकाल सकता है। उन्होंने कहा अच्छा चले फिर मैं आपके कान के रास्ते से निकाल लेता हूँ। उन्होंने कहा लो, तुझे पता नहीं है
کہ میں نے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا ہے مجھے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلے پھر میں آپ کے ہاتھ سے نکال لیتا ہوں آپ کی جان۔ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہیں، اس کے ساتھ تو میں نے الواح پکڑی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تختیاں ان کو زمرد کی دی تھیں، اور ایک روایت میں نیلم پتھر آئے، وہ تختیاں آسمان سے تیار ہو کر آئی تھی۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو وہ لوح کی جمع الواح ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی میں نے تو وہ تختیاں پکڑی ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو کیسے میرے ہاتھ سے اپنی میری جان نکال سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اچھا چلے پھر میں آپ کے پاؤں کے ذریعے سے نکال لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا لو، اس کے ساتھ تو میں چل کر کوہ طور پر گیا ہوں، تو کیسے میرے پاؤں کو جو ہے وہ ہاتھ لگا کر جان نکال لے گا؟ جب انہوں نے واپس میں بحث ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسرائیل آپ واپس آ جائیں، ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کو اپنے پاس بلانا میرا کام ہے۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام جو اب دیکھیں نا کہ اب اکثر لوگ جو کہہ دیتے ہیں کم علمی کی بنا پر کہ ہم نبیوں جیسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی بھی بندے تھے اور ہم بھی بندے ہیں، کہہ دیتے ہیں نا، جاہلیت ہے نا، جو چاہے کہہ دیں جاہلیت کے ساتھ۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل نے کبھی ہمیں پوچھا کہ آپ لوگوں نے جانا کہ نہیں جانا، یا اتنی لمبی گفتگو اسرائیل علیہ السلام نے ہمارے کبھی جو افراد دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ کبھی کوئی گفتگو آپ نے کبھی سنی ہے؟ انہوں نے آنا ہے اور ایک پلک جھپکنے کہ بھی انہوں نے دیر نہیں ہونے دینی، جو کہ ہمارے یہاں پر گھنٹے منٹ سیکنڈ ہے، وہاں پر سانس ہے، جس سانس کے اوپر آپ کا آخری نمبر لگا ہوا ہے وہ سانس آپ کا باہر نہیں آ سکتا، بس ختم ہوگی بات۔ تو دیکھیں کہ وہ ہم سانس لینے میں نبیوں کے برابر نہیں، تو لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی وہ بھی تو ہمارے جیسے بندے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ عقل عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کیا شاہ فرمایا کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کچھ بندے زمین کی کھدائی کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لاؤ میں تمہاری مدد کروں، مجھے بتاؤ یہ کتنا کھودنا ہے جگہ کو؟ انہوں نے کہا جی جتنا آپ کا قد ہے نا اتنا کھودنا ہے۔ آپ نے میں اچھا، آپ نے کافی زیادہ وہ جگہ کھودی اور بیچ میں لیٹ کر آپ جب دیکھنے لگے کہ کیا میرے قد کے برابر ہو گئی ہے، میری لمبائی جسم کی لمبائی کے برابر ہو گئی ہے، جب آپ لیٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے جنت کر دی۔ آپ نے جب جنت دیکھی تو آپ نے کہا میرے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں نے یہاں نہیں رہنا، خود ہی کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر آپ کی جان مبارک جو ہے وہ قبض کر لی، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی جان مبارک اپنے ہاتھوں سے لی۔ ایک روایت یہ آتی ہے اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کیا شاہ فرمایا کہ جائیں ان کو جا کر کہیں کہ بیل کے اوپر ہاتھ پھیرے، اور جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھوں کے نیچے آئیں اتنی آپ کو عمر دے دی جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام نے ایسے ہی جا کر کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی بیل کے اوپر آپ ہاتھ پھیریں اور جتنے اس کے اوپر بال ہیں جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے وہ آپ کو اتنی سالوں کی جان دے دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا اچھا وہ اتنے ہزاروں سال بھی اگر آ جائیں تو پھر اس کے بعد؟ انہوں نے کہا جی اس کے بعد پھر آپ کی موت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ ابھی نکال لو، جو آپ نے جان نکالنی ہے پھر ابھی نکال لو۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ پر فرشتے نے ایک نورانی چادر ڈالی اور آپ کی روح مبارک کو قبض کر لیا گیا 120 سال کے عمر میں۔ اور اسی طرح بعد میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان جو ہے، زیادہ جو کبھی روایت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان مبارک خود قبض فرمائی، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی قبر بنائی اور آپ کے لیے مسجد جو ہے وہ بعد میں تیار کی۔ جیسے جیسے دور گزرتے رہے، جب صلاح الدین ایوبی کا دور آیا تو انہوں نے پھر آپ کی قبر مبارک کو تیار کیا، اور ساتھ ہی ایک مسجد موسیٰ جو ہے وہ انہوں نے تیار کی، اور آج بھی لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور آپ کے ارد گرد بہت ہی بڑا قبرستان ہے جس میں وہاں کے نیک بندے جو ہیں وہ دفنائے جاتے ہیں جو بہت ہی نیک ہوتے ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ بڑے نیک لوگوں کی قبریں آپ کی قبر کے پاس موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بھی معراج کی رات میں آپ کی قبر کی زیارت کی، اور آقا علیہ السلام کی براق جو ہے وہ آپ کی قبر کے اوپر سے نہیں بلکہ قریب سے گزری۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قبر کا ادب کیا اور تمام دنیا کو بتا دیا کہ جہاں نیک دفنائے ہوئے ہوں ان کی قبروں کا ادب بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور آپ جب پاس سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے مالک موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے؟ تو فرمایا وہ آپ پر کھڑے ہو کر درود پاک پڑھ رہے تھے، آپ کی شانوں کو دیکھ کر آپ کی تعریف فرما رہے تھے۔ اور آپ یہ چیز ذرا نوٹ کریں کہ ہم لوگ جہاز میں بیٹھ جائیں نا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا اپنا گھر کہاں ہے، حالانکہ جہاز کی بلندی کتنی ہے، کوئی عام بندہ نیچے کھڑا ہو تو وہ جہاز کو دیکھ سکتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق
پر سوار ہو کر آپ کی نگاہ نبوت نے قبر کے اندر دیکھ لیا کہ یہ قبر کس کی ہے اور اندر رہنے والا جو بندہ ہے اس قبر کے اندر وہ کون ہے، اس کا مرتبہ و مقام کیا ہے، اور اس وقت وہ اپنی قبر میں کیا کر رہا ہے، تو کیا وہ مدینے سے آپ کے گھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکتے؟ یہ باتیں یاد رکھیں کہ ہر چیز کی تفصیل آپ کو ملتی ہے اگر آپ اس کو ڈھونڈنا چاہیں، اور اگر آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی اور ان کی قبر کی زیارت بھی کی، اور آقا علیہ السلام کے مقتدی بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آقا علیہ السلام نے ان کی امامت بھی فرمائی معراج کی رات میں۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ آپ کو بھی جب وہ کھڑا ہوا دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو ہے وہ قبر کی زیارت کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں جب آپ معراج نبوی میں اوپر تشریف فرما ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا قبر کے اندر؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی وقت پہلے بھیج دیتے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام رضا پر ہیں، مقام رضا پر فائز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہوں نے اس کے آگے ہاں یا نہ، کیوں، لیکن، اگر، مگر انہوں نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ تسلیم کے لیے جھکا دیا، اور کیا کہہ دیا کہ بس اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی بات نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ناز و ادا کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دیتے تھے۔ ان کی ایک اپنی جو ہے وہ شان کریمی ہے، شان رحمت ہے ان کی، کہ وہ ایک علیحدہ قسم کے نبی ہیں، جلالت والے نبی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناز و ادا کے ساتھ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں۔ اسی لیے بار بار آقا علیہ السلام کے پاس، وہ آقا علیہ السلام کو بار بار اللہ کے پاس بھیجتے تھے کہ آپ جائیں اور جا کر یہ نمازیں جو ہیں وہ کم کروائیں، کیونکہ آپ کی امت، میری امت پر تو 2 نمازیں تھیں وہ پوری نہیں پڑھ سکے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ اب اللہ کے قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب کا بار بار آنے کا ایک سلسلہ کیا عطا فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 0 ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور 5 دنیا میں اتار دیتے ہیں۔ آپ کی امت جب 5 پڑھ کر اوپر بھیجے گی تو ہم اس کو 50 کر دیں گے کہ ثواب ان کو 50 کا ہی ملنا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بعد مرنے کے بعد، وفات کے، دنیا سے جانے پر پردہ کرنے کے باوجود جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا اس وقت زندہ تھے جب آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی؟ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی ہماری مدد کی، انہوں نے 50 کی 5 کروا دی، تو اس وقت وہ زندہ تو نہیں تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی بعد وفات کے بھی اپنی امتیوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور دوسری امتیوں کی بھی مدد کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد کی، انہوں نے 50 کی 5 کروا دی، اور انہوں نے جو زندگی بسر کی سب اللہ تعالیٰ کی رضا پر بسر کی، انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ الحمدللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اتنے پیارے نبی دیے، اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خاص سبق دیا، ایک خاص ادب کا طریقہ سکھایا کہ سب نبیوں کو مانو گے تو تمہاری جو ہے وہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اور ایک نبی کا انکار بھی تمہارے ایمان کو سلامت نہیں رکھ سکے گا، اور نہ ہی تمہیں روز قیامت مسلمان کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو الحمدللہ وحدہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سنی، انشاءاللہ ان کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو مختلف انبیاء کرام کے ساتھ اور تفاسیر کے اندر وہ آتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کو قبول فرمائے، قبول فرما کر مقبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے اس میں سے اچھی باتیں سنی ان کو اپنانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین۔